बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी हो तो उसके लिए जो है वो अच्छी तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो है मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफदर हुसैन वागा साहब, जो कि CEO एजुकेशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तालीम पर सब बातें करेंगे, सबसे भी जो मेजर चीज़ आती है वो हमारी आती है तालीम। तालीम को इस तरह मयार पे बात करें, इस टाइम तालीम के जो हमारे मसाइल चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो इस बात से शुरू करना चाह रहा हूँ कि जब से सूबा पंजाब की कमान मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने सँभाली है, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है वो तालीम पे फ़ोकस किया है। और उसके लिए हमारा बैच वो पहला बैच है जो बाकायदा मेरिट के तहत टेस्ट प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस से गुज़र के ये यहाँ पे पहुँचा है। वरना उससे पहले जो फ़ीसद की तकर्रियाँ थीं वो ऐसे ही हो जाती थी। ये मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी कमिटमेंट है। फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर को भी मलूज़ ख़ातर नहीं रखा और इस मेरिट को यकीनी बनाया। उसके साथ-साथ हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है जनाब खालिद नज़ीर भट्टू साहब, उनकी कमिटमेंट भी हर वक़्त हमारे रहनुमाई करती रहे। अब एजुकेशन की जहाँ हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब तक आप पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकते। तो इससे का इदराक जो है ना डिपार्टमेंट ने जब किया, तो इस दफ़ा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 40 अरब रुपए दिए गए हैं कि आप स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ को ख़त्म करें। मिनिस्टर साहब ने बतौर ख़ास इस पे बड़ा काम किया और एक स्कूल कौंसल पॉलिसी हम मंजूर करवाई, जिसके तहत ये था कि 25 लाख तक रुपए के काम स्कूल मैनेजमेंट कौंसल खुद करवाएगी। उस पे किसी किस्म का टैक्स और ऑडिट भी नहीं होगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम रखा गया, थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम भी रखा गया है, ताकि हम कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर अंदाज में ये आप कर सकें। अच्छा सर, 9th और 10th की अभी रिज़ल्ट आया है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाजमी बात करेंगे। हम स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे मसाइल देखते हैं, हम टीचर्स के भी मसाइल देखते हैं। कहीं कहीं ना कोई फ्लॉ जो है वो नज़र आता है। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स हैं, कौन सी ऐसी मेन रीज़न्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 10th और मैट्रिक के जो रिज़ल्ट हैं, वही हमारा एक इंडिकेटर होता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिससे हम असेस कर पाते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो 10th का रिज़ल्ट तो माशाल्लाह सरकारी स्कूलों का पूरा पंजाब में बहुत अच्छा रहा है और इसकी वजह भी सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब की मुसलसल निगरानी है। 9th के रिज़ल्ट आम तौर पे कम आ जाते हैं स्कूलों में, लेकिन ये भी वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 9th के रिज़ल्ट पे भी हम अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, एक तो 8th क्लास से बच्चे आते हैं, वो उस तरह उस स्ट्रीम लाइन में नहीं होते जिस तरह 9th में आके उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ जाता है कि उन्होंने साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, बुक्स ज़्यादा हो जाती हैं, सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, टाइम थोड़ा होता है जिसके नतीजे में उन्होंने बहुत जल्दी सिलेबस को कवर करना होता है। जाके बच्चे तब 10th क्लास में जब जाते हैं तो फिर जाके वो थोड़ा संजीदा होते हैं और ये जो 9th क्लास में डाउन रिज़ल्ट होता है, ये 10th में आम तौर पे बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स को अब डे 1 से इस पे फ़ोकस करना चाहिए। बच्चों को उस हिसाब से तैयारी करवानी चाहिए। बच्चों और पेरेंट्स की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट रखने में उनकी हेल्प करें जिनमें उनका इंटरेस्ट है। अब पहले तो सिर्फ़ 2 ग्रुप हुआ करते थे, अब मैट्रिक और साइंस, लेकिन ये अब वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है, सीएम साहिबा ने 4 और ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि अगर आपका बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहता, आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहता, तो आप उन्हें मैट्रिक टेक के नाम से 4 और ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है बच्चियों के लिए, जिसके लिए बेहतरीन लैब्स बनाई जा रही हैं। एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसके लिए बेहतरीन लेटेस्ट कंप्यूटर लैब्स बनाई जा रही हैं। इसी तरह एग्री साइंसेज़ हैं, अगर कोई रूरल एरिया से बच्चे हैं और वो ज़राअत में दिलचस्पी रखते हैं, तो ज़राअत को साइंसी बुनियादों पे किस तरह अब हम देखते हैं, उसको मैट्रिक में शामिल कर दिया है। और चौथा हमारा एक हेल्थ साइंसेज़ का है, ताकि हेल्थ और हाइजीनिक के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हमने एक ग्रुप सीएम साहब की हिदायत के ऊपर और उनकी बाकायदा बोर्ड से एफिलिएशन भी हो गई है और इस दफ़ा हमारे पास 3000 के करीब बच्चा भी एनरोल हुआ है मुल्तान में।
اور انشاءاللہ یہ گروپ چل رہا ہے. تو نیکسٹ جیسے جیسے یہ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ صرف میٹرک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ بچوں کو ٹیکنیکلی چیزیں سکھائیں تو اس طرف لوگ بڑھتے ہیں. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز جو ہیں وہ آگے جا کے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں, اور سیکنڈلی آپ کا جو ملک ہے وہ بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. اچھا, ہم سب سے پہلے تو جس طرح بات کریں جو سرکاری اسکول ہیں اس ٹائم, اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے سرکاری اسکول دیکھتے ہیں جو خستہ حالت میں پائے جاتے ہیں, جہاں اسٹاف کی بہت ساری کمیاں دیکھتے ہیں ہم. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے اس کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, ایک تو یہ ہے جو آپ نے خستہ حالی کی بات کی, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہ بہت پرانے بنے ہوئے ہیں, اور ان کی اب جو بلڈنگ ڈینجرس ہو گئی, ان کی اسسمنٹ ہو رہی ہے. جو پارشلی ڈیمیجز ہیں ان کی اسسمنٹ ہو رہی ہے سب فیلڈ میں. منسٹر صاحب کی 3 ٹیمز ہیں جو اس وقت اسیس کر رہی ہیں بلڈنگ کی. جب وہ اسسمنٹ ہو جائے گی, ان قریب ہونے والی ہے, تو بجٹ اس کے لیے الوکیٹ کر دیے گئے ہر ڈسٹرکٹ کو. تو انشاءاللہ ود ان 3 منتھ یہ جو ڈینجرس کلاس روم ہے یا پارشلی ڈینجرس کلاس روم ہے, ان کی جگہ پہ بہترین نئے کلاس روم بن جائیں گے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا ٹیچرز کی جو کمی ہے, اس کو ریشنلائزیشن کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے. فیز 1 میں کو 16,000 کے قریب لوگوں کی ریشنلائزیشن کی گئی تھی, اور اب فیز 2 شروع ہونے والا ہے. ریشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اوور سٹافڈ اسکول ہے, جہاں ٹیچر زیادہ بیٹھے ہیں اور بچے کم ہیں, وہاں سے آپ ٹیچر کو اٹھا کے اس کو آپشن دیں کہ یہ آپ کے گھر کے قریب ترین اسکول ہیں جہاں میں ٹیچر کی نیڈ ہے, تو وہاں پہ آپ ٹیچر کو بھیج دیں. تو ہمارے بہت سے انشاءاللہ اسکول اس طرح اپنی نیڈ کو پورا کر لیں گے. اگر کسی وجہ سے پھر بھی نیڈ رہ جاتی ہے تو اسکول ٹیچر انٹرنیز کا ایک شاندار پروگرام ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں, تو اس کو بھی انشاءاللہ ری جوائن کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, ہمارے ہاں جس طرح سے بچوں کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سکھائی جائے, وہیں ہم ٹیچرس کی بھی تھوڑی سی بیہیو پہ بات کریں گے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ٹیچر بہت سارے, ظاہر سی بات ہے اس ٹائم لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, گھر کے بھی مسائل ہوتے ہیں. آپ جب اسکول میں ٹیچرز آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر تھوڑا چینج ہوتا ہے, اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ یہ میرا آپ نے اہم ایشو ڈسکس کیا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس 3 قسم کے ڈپارٹمنٹ تھے. ایک وہ تھا جو ٹیچر کو ٹریننگ کرواتا تھا, ایک وہ تھا جو کتابیں لکھتا تھا, ایک وہ تھا جو کتابیں پرنٹ کرتا تھا, اور ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں. یعنی ٹریننگ کیا کروانی ہے, کتاب کون سی پڑھانی ہے, بیسک سٹیک ہولڈر تو ٹیچر ہوتا تھا. اب موجودہ گورنمنٹ نے اس مسئلے کو بڑا سیریسلی دیکھا, اور انہیں ان 4 ڈپارٹمنٹ کو 3 کو مرج کر دیا آپس میں, اور ایک پیکٹا, ایک نئی اتھارٹی بنا دی ہے جو ٹیچر کی ٹریننگ کو دیکھتی ہے کریکولم اور بکس کے ساتھ ملا کے, کہ اس کی بیہیویئر ڈیولپمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کا کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کی پیڈاگوجیز کس طرح بہتر کرنی ہے. تو الحمدللہ اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور ان قریب ٹیچر کو ایک لائسنس جاری کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جائیں گی. وہی ٹیچر ٹیچنگ کر سکے گا, ورنہ ہر بندہ ٹیچر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو جو استاد ہوتا ہے وہ ایک بہترین رول پلے کر سکتا ہے. اچھا سر, جو ابھی ہم بلڈنگس کی آپ بات کر رہے تھے کہ اسکولس کو بہتر کیا جائے گا, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح کی عمارت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے, اس کی زمین کی جو ویلیو ہے وہ کس طریقے سے دیکھی جاتی ہے, کوئی قانون ہے تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا پلیز. دیکھیے یہ جو مسنگ فیلڈ ہے نا, یہ آلریڈی ہمارے جو اسکول ہیں انہی میں فیل کی جا رہی. آلریڈی ہمارے اسکول اسٹیبلشڈ ہیں. ایک اسکول بن گیا 85 میں, کوئی 90 میں بن گیا, کوئی اس سے بھی پہلے بنا ہوا ہے, اس کا کوئی پورشن ڈیمیج ہو گیا, اسی کی جگہ پہ ہم ان کو ہٹا کے بنا رہے ہیں. اور مزیدار بات جو ہے اس میں, اس دفعہ اسکول کونسل کی مدد سے ہم 13 لاکھ میں وہ کمرہ بنانے جا رہے ہیں, 12 سے 13 لاکھ میں. اور آلریڈی ہم 7 ڈسٹرکٹ میں یہ ایکسپیرینس حکومت پنجاب کر چکی ہے. اور منسٹر صاحب کے اس ویژن کے مطابق کہ اسکول کونسل ہی کمرہ بنائے گی, ورنہ CLW میں 50 سے 55 لاکھ میں وہی کمرہ بنا کے دیتا ہے. اور ہم بہترین کمرہ جو ہے نا 12 سے 13 لاکھ میں لوکل وینڈر مستری مزدوروں کو لگا کے ہیڈ کی نگرانی میں, اور ہمارے پاس جو انجینئر بھرتی ہو رہے ہیں ان کو کنسلٹنسی کے طور پہ ایک شاندار کلاس روم ہم 12 سے 13 لاکھ میں بنا. سر وہ کلاس روم جو ہے اس میں کتنے بچے جو ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں؟ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے اور کلاس روم کی ہوتی ہے وہ 40 ہوتی ہے, لیکن یہ کمرہ 18x22 کا کمرہ ہوتا ہے, اس میں 60 کے بچے بیٹھ سکتے ہیں. بڑا اچھا اور کشادہ کمرہ ہوتا ہے, تو یہ کلاس روم بڑا کشادہ ہے ہمارا. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی سر بہت سارے ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو ایسے ٹیچرز جو گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسکول نہیں آتے,
ان کے اوپر کیا کارروائی کی جا رہی ہے یا ان یہ ویسے بڑی پرانی بات تھی کہ لوگ گھر بیٹھے، اب تو کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے، ہمارے فیلڈ آفیسر بھی ہوتے ہیں اس میں، اور اگر کوئی ایسا پایا جاتا ہے تو اس کو بڑی سخت سزا دی جاتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ میں نے ایک سال میں کوئی 15 لوگ ہیں جن کو ریموول فرام سروس دی ہے، کسی وجہ سے وہ ابسینٹ ہو گئے یا وہ بغیر بتائے ملک چھوڑ گئے۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوتی تھی، تو 15 کے قریب ٹیچرز ہیں، کوئی 5-6 کے قریب کلرک ہیں، اور ابھی کوئی بات 10-12 ہیں جن کے اوپر انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کے بھی 1-2 دن میں فیصلے ہو جائیں۔ پورے پنجاب میں یہ بڑی تحریک چلی ہوئی ہے، اب جو کام کرے گا، جو پڑھائے گا، وہی تنخواہ لے گا۔ جنوبی پنجاب میں ہمارے بہت مسائل ہیں، آپ یہاں پر اس پوسٹ پہ موجود ہیں، تو میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس حوالے سے ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے کہ آپ کیا کیا مسائل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جہاں سوچ کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ ڈیولپمنٹ سوچ میں نہیں لاتے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، تب تک ہم جتنی مرضی سہولیات دے دیں، پیرنٹس کی ہم سوچ کو تبدیل کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہاں ایک بچہ ہے، وہ 10 سال کا ہے، اگر وہ 100 روپے روزانہ کہیں سے کما کے لے آتا ہے تو پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 100 ہی کمائے، اسکول نہ جائے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے بچے کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں اس کے ساتھ اس کی سوشل، اس کی ایجوکیشنل، اس کی ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہیں سارا۔ تو الحمدللہ، آپ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت انویسٹ کر رہی ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی اس طرح اسکول آف ایمیننس بھی بننے جا رہے ہیں، اور نواز شریف اسکول آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ وہ بھی بننے جا رہا ہے۔ تو پیرنٹس کو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ سرکاری اسکول بھی الحمدللہ بہت معیاری اسکول ہو گئے ہیں، ٹیچرز کا رویہ ہے، کلاس روم بڑے شاندار بن گئے ہیں، ایک ویجیلنس ہے مستقل، وکس ہم آپ کو فری دے رہے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھاتے تو میرا خیال میں یہ ایک اپنے خطے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ پیرنٹس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اب بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ سر، سننے میں آیا تھا کہ بہت سارے سرکاری اسکولوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کتنی صداقت ہے اس اچھا، یہ جو لفظ ہے نا پرائیویٹ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز پرائیویٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے اخراجات وہ ڈپارٹمنٹ سے ہٹ گئے ہیں اور وہ پیرنٹس پہ چلے گئے ہیں۔ یہ ہے آؤٹ سورس، کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ جو لو پرفارمر اسکول تھے، مثلاً ہمارے پاس ایک اسکول تھا جلال پور پیر والا کے اینڈ میں، تو اس کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں بڑھ رہی تھی پچھلے 5 سال سے 10 سال سے۔ اب اس میں 2 ٹیچر بھی ڈپیوٹ کریں، وہاں بٹھائیں بھی صحیح ٹیچرز کو، لیکن تعداد نہیں بڑھ رہی۔ گورنمنٹ کے تو اخراجات اس پہ ہو رہے تھے، اس کو گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا۔ اس کے 1200 روپے فی بچے کے حساب سے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے، اور صرف انتظامیہ پرائیویٹ کر دیے کہ وہ آپ نے ٹیچر بھی بڑھائے، ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی لگا دے، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں۔ وہ جو 30-35 والی تعداد تھی، اب وہاں پہ 200 کے قریب تعداد ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے پرائیویٹ مینجمنٹ کو کہ یہ بچے آئیں گے تو ہمارا انکم بڑھے گی۔ تو وہ مختلف جگہ سے جا کے پیرنٹس کو ملتے ہیں، اپنا انہوں نے ٹرانسپورٹ سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے، تو وہ بچے اس میں آ رہے ہیں، کسی قسم کا والدین پہ برڈن نہیں پڑ رہا، بلکہ وہاں پہ روزگار مل رہا ہے، انہوں نے سپورٹنگ سٹاف رکھا ہے، ٹیچرز اور بھرتی کی ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کوئی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی والدین سے فیس ہی لی جا رہی ہے، وہ اسٹیٹ ہی اس کو پے کر رہی ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور حکومت پنجاب ہی پے۔ سر، نیو پروجیکٹس کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے تو وہ اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ یہ 2 بڑے شاندار پروجیکٹ ہیں، جو ایک جو میں نے اسکول آف ایمیننس کی بات کی، یہ تو تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں بننے جا رہا ہے، اور اسکول آف ایمیننس جو ہے وہ پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک ہوگا یا 10ویں کلاس تک ہوگا، اور اس میں ہر قسم کی جدید سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جدید لیبز ہیں، کمپیوٹر لیب ہو، سائنس لیب ہو، آڈیٹوریم ہو، تاکہ بچے جو ہیں ہمارے وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس وقت جو دنیا کی نیڈ ہے اس کے مطابق ہم کمپٹیشن میں آ سکیں۔ اور یہ بڑا شاندار پروجیکٹ ہے، اور وہ آئندہ ہر تحصیل میں اور ہر قصبے میں نہیں بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک وہ اور جو شاندار پروجیکٹ ہے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور وہ پہلا اسکول جو ہے وہ چلڈرن کمپلیکس اینڈ لائبریری لاہور میں بن بھی گیا ہے، اور اس وقت وہاں پہ تقریباً 240 بچہ پڑھ بھی رہا ہے۔ لاسٹ ڈے میٹنگ تھی تو ہم نے اس کو دیکھا، دل بڑا خوش ہوا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے اسکول اب بننے جا رہے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل اسکول جس میں پری اسکول جو پہلی دفعہ پاکستان میں بنا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، اور فری آف کاسٹ، آپ کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو کم از کم 30,000 سے کم فیس نہ ہو اس کی۔
وہاں پہ بہت اچھے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے کلاس روم ہیں، اس میں ہر طرح کی وہ سہولت موجود ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں تو سوئمنگ پول ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو جیمنیزیم ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت اچھا آڈیٹوریم ہے، بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، چھوٹے چھوٹے انڈور تو گیم۔ سر اس میں جو فیسز ہوں گی وہ وہی مناسب ہوں گی پیرنٹس کے لیے؟ اچھا، فری آف کاسٹ، ٹھیک جی یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پبلک سیکٹر میں بننے والا پہلا سکول ہے جو فری آف کاسٹ ہوگا اور لوکیلٹی کے لیے ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی 62 لوگ آ جائیں گے۔ تو وہ جو ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے کہ پہلے آپ اپنے کونٹری کے اسکول میں پڑھیں پھر کسی بڑے اسکول میں جائیں، تو اسی طرز کے اوپر یہ قریب ترین اسکول جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، اور ملتان میں بھی انشاءاللہ جلدی بہت جلد وہ اسکول بن جائے گا۔ سر ہوپ فلی کوئی آئیڈیا کہ کب تک یہ اب لاہور میں تو سٹارٹ ہو گئے، اب سی او جو ان کے اپوائنٹ ہوئے ہیں سر، ان سے ہماری میٹنگ تھی، وہ بہت جلد ملتان کا وزٹ کریں گے اور جو لوکیشن ہے اس کو فائنل کریں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ کام شروع۔ اچھا سر، ہم کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لینگویج کے اوپر جو ہے وہ بھی بڑا کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اردو پہ تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ انگلش تو اب ہر جگہ جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بھی لینگویجز کے اوپر جو ہے بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور اس پہ لاسٹ ٹائم سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشن تھی کہ ہر اسکول میں ایک اسپوکن کارنر بنایا جائے، اور اس پہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو جیسے ہی ہمارے یہ اسکول اوپن ہوتے ہیں تو ہم نے ہر اسکول میں جو ہائی اور ایلیمنٹری اسکول میں اسپوکن کارنر بنا رہے ہیں، تاکہ بچے ٹیچر کی نگرانی میں وہاں ایک LED ہم لگا رہے ہیں، تاکہ انٹرنیشنل اور نیشنل لینگویج کو دیکھ کے بچے اپنی اسپوکن بہتر کریں۔ جو بچہ بات کرنا چاہے، جس لینگویج میں کرنا چاہ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اسپیکنگ جو ہے لینگویج انگلش کی بہتر ہو جائے، تاکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج میں ان کا ایک اپنا معیار بنے۔ اچھا سر، ہمارے ہاں جو ہے وہ بچوں کا آج کل ہم دیکھتے ہیں موبائل بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے۔ بچے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آج کل مائیں بھی تھوڑی سی جو ہے نا، وہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے اور موبائل جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ ابھی اسکرین ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بچوں کی توجہ جو ہے پڑھائی سے ہٹ کر موبائل کی طرف بڑھ گئی ہے۔ کیا کہنا چاہیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کو موبائل جو ہے وہ کس ایج میں دینا چاہیے، کب ان کا استعمال کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے ٹیکنالوجی کو ہم نہیں روک سکتے، ہم نے بار ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی ٹریننگ اس کی بنیاد پہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خود بھی اسکرین ٹائم کو کم سے کم کریں، اور اپنے بچوں کو بھی، جو بڑے بچے ہیں، اگر عام طور پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں بچوں کے لیے اور بالخصوص فیمیل بچوں کے لیے مسائل کا باعث بن جاتے ہیں، تو بچے اپنی نگرانی میں، اپنے والدین کی نگرانی میں بیٹھیں، اور اگر ان نے کوئی ایسا ورک کرنا ہے جو ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے، تو وہ ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص نگرانی میں ان کو دیا جائے۔ دیکھیں ڈیوائس بری نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کس طرح کر پا رہے ہیں اور وہ کس طرح اس کو یوز کر رہے ہیں، یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں کہ سکولز میں بھی اور گھر میں بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ جی ہم اپنے بچوں کو ٹرینڈ ایسا کر دیں کہ انہیں اچھے اور برے کا پتہ چلے، کہ کیا اسکرین ٹائم ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، ورنہ ٹیکنالوجی سے تو فائدہ اٹھا کے ہم ترقی کی طرف جا سکتے سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کی۔ ابھی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی، کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ہماری جو اس ٹائم اسٹوڈنٹس بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، میسج بس یہی ہے کہ دیکھیں آپ کی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، سی ایم صاحب ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ بہت ورک کرے ہیں۔ منسٹر ڈے اینڈ نائٹ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، پیرنٹس کے ساتھ بھی، ٹیچرز کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی۔ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، جو بچے آپ کے اسکول آ رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہیں، بچوں کی کمپنی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کی سوشلائزیشن کس طرح ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ جو یوتھ جو ہے ہماری اسکرین ٹائم میں زیادہ بیزی ہو گئی ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں آگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کس سے ملتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا کیا ہیں، کیونکہ جب تک یہ ایک مل کے ہم ٹرائکا ٹیچر، ایڈمنسٹریشن اور پیرنٹس مل کے اس پہ کام نہیں کریں گے تو ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ ہم نے اب بہتر معاشرے کی طرف سفر شروع کر دی ہے۔ آپ ہیں، میڈیا ہماری آنکھ اور کان ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ اچھا ہو رہا ہے، کہاں پہ اچھا نہیں ہو رہا، پیرنٹس ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کے ایک صحت مند اور ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔
بہت شکریہ سر. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.